अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम इस वक्त जो ऑन गोइंग एक पेंडेमिक कोविड-19 की सिचुएशन है उस पर हम बात करेंगे। इस वक्त जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केसेस पाकिस्तान और दुनिया भर में जो मुस्बत आना है, पॉजिटिव होना है कोविड-19 के, वो मज़ीद केसेस सामने आ रहे हैं। इसमें जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि रिकवर कर जाने वालों की रेशो पाकिस्तान में फ़िल वक्त अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये कहा जाए कि केसेस बढ़ नहीं रहे तो ये भी गलत होगा। केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसमें सीरियस लोग भी मौजूद हैं और अमवात की तादाद में भी मुसलसल हर गुज़रते दिन के साथ इजाफ़ा इस सारे मामले में होता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था या स्प्रेड जिस तरह से कंपैरेटिवली दूसरे ममालिक में ज़्यादा है या अमवात की शरह ज़्यादा है, उस तरह से पाकिस्तान में जो एस्टीमेट जितने भी थे कि कितनी अमवात होंगी और क्या मामलात होंगे, उस लिहाज से अब तक फिगर्स फिर भी हौसला अफजाएँ और स्प्रेड उतना ज़्यादा नहीं है जितनी सारे मामले की तवक्को की जा रही थी। इस बात को वेट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी, और वज़ीर आज़म के जो मुआविन ख़ुसूसी हैं सेहत पे ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, वो भी इस सारे मामले पर इन फिगर्स को हौसला अफजा करार दे रहे हैं। जहाँ पर एक तरफ ये सारा मामला है कि कोविड-19 और इसका स्प्रेड है, वहीं पर पाकिस्तान में रमज़ान बिल्कुल करीब है। रमज़ान आने वाला है, इस जुम्मे से जो अब आएगा उसको या तो ये आखिरी जुम्मा होगा इस पिछले महीने का या फिर रमज़ान का पहला जुम्मा होगा, उसको यौम तौबा के तौर पर मनाने की बात, और फिर उलमा और मशाइख के साथ जो एक मुशावरती अमल और एक मुलाकात का अमल इस वक्त जारी था, जिसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है कि ये जो जुम्मा है इसको यौम तौबा के तौर पर मनाया जाएगा। मसाजिद खुली रखने की बात है लेकिन मशरूत इजाज़त दी गई है, और उसके साथ 20 नकात हैं जिन पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। यकीनन वो सोशल डिस्टेंसिंग पर हैं, वो किस तरह से दूरी इख्तियार करनी है, वज़ू किस तरह से घर से कर आना है, और फिर किस तरह से दीगर तमाम तर मामलात हैं जिनको यकीनी बनाते हुए इन मसाजिद को खुला रखने की बात की गई है। इस पर इत्तफ़ाक़ हो गया है और उम्मीद की जा रही है कि जो तमाम तर रहनुमा हैं, जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, मजहबी रहनुमा हैं, और वो तमाम तर चीज़ों को इंश्योर करेंगे कि तमाम मसाजिद में इस अमल को यकीनी बनाया जाए। इस पे मैं चाहूँगा कुछ हम बात करें। उसके साथ साथ जो एक और बहुत बड़ा चैलेंज और मसला वो लॉकडाउन, मईशत और कारोबार का पहिया चलने की बात है। सिंध से कुछ तजावीज़ वफाक तक पहुँची हैं, कारोबार को किस तरह से मरहलावार खोलने की बात है। फिर वफाक ख़ुद ये बात कर रहा है, वज़ीर आज़म साहब ख़ुद ये कहते हैं कि आम आदमी का जो चूल्हा है वो ठंडा हो रहा है, तो उसके लिए इक़दामात करने हैं। अब क्या कारोबार आहिस्ता आहिस्ता खोला जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग, एक तरफ मसाजिद खुल रही हैं, दूसरी जानिब अगर कल को कारोबार भी खोल दिया जाता है तो फिर ये स्प्रेड, इसका जो फैलाव है उसको रोकना क्या मुमकिन हो पाएगा। बहुत सारे लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं और उनका ये ख्याल है कि इसका स्प्रेड फिर किसी तरह रुक नहीं पाएगा और सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन एक प्रोविज़न जो एक एग्रीमेंट किया उलमा और मशाइख के साथ, उसमें गवर्नमेंट ने रखी है कि अगर ये देखा जाता है कि फैलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है तो फिर उस वक्त कोई भी मज़ीद फ़ैसले हुकूमत इस सारे मामले पर लेगी। लेकिन इस वक्त की जो रियलिटी है, जो सिचुएशन है, वो तमाम तर मैंने बयान कर दी। मैं चाहूँगा इस पर हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया डॉक्टर नसीम अख्तर साहबा ने, इंचार्ज कोरोना सेल पिम्स हॉस्पिटल। बहुत शुक्रिया मैडम ज्वाइन करने के लिए। रिजवान रज़ी साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, और खुर्शीद नदीम साहब सीनियर स्कॉलर हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहबा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, आखिरी जो हमारी मुलाकात प्रोग्राम के ज़रिए हुई थी उस वक्त फ़िगर्स बहुत बेहतर थे और कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं थी, ये बताया गया था। एज़ वी स्पीक ऑफ नाउ, इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्या हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी आई है जो पेशेंट्स हैं उनके रिपोर्ट होने में, उनकी सीरियस होने में? जिस तरह से जो एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद बहुत तेज़ी से ये फैलेगा, चूँकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि उस तरह का मामला नहीं है। आप बीइंग द इंचार्ज ऑफ कोरोना सेल जो डायरेक्टली मॉनिटर कर रही हैं यहाँ पर, आप कैसे देख रही हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है? एक दो हफ्ते पहले से लेकर अब तक क्या तब्दीली आई? जी, यकीनन थोड़ा सा नंबर्स में इजाफा हुआ है। ये नहीं मैं कहूँगी कि वो सूरत हाल है कि बहुत रैपिड राइज़ है, लेकिन स्टिल एक ग्रेजुअल राइज़ आया है नंबर ऑफ़ पेशेंट्स में। और हमारी जो नंबर ऑफ़ डेथ्स हैं वो पहले 1 या 2 डेथ्स थी, तो पिछले 2 दिनों में मज़ीद 2 डेथ्स हुई हैं। तो इस वक्त पिम्स के अंदर तकरीबन 4 लोग हैं जिनकी अमवात हो चुकी हैं। सो पिछले अगर 3-4 महीने से आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो उस तरह से कोई बहुत रैपिड राइज़ मैं नहीं कहूँगी, लेकिन स्टिल एक ग्रेजुअल इंक्रीज़ नंबर में ज़रूर हुआ है। शुरू में हमारे पास बहुत कम पॉजिटिव केसेस थे, लेकिन इस वक्त तकरीबन 107 केसेस ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं, और उनमें से ये 4 की डेथ हुई है। और इम्पॉर्टेंट बात जो मेंशन करने वाली यहाँ पे है वो ये है कि जितने भी पेशेंट्स हैं, सवाए एक पेशेंट के, बाकी जो तीनों पेशेंट जिनकी डेथ्स हुई हैं उनकी एज 70+ थी। अच्छा, तो ये और है जो कि एक पेशेंट है उनकी एज क्या थी? उनकी 39 थी जी। अच्छा, लेकिन उन जिस तरह से कहा जाता है
کوئی اور ہیلتھ کنڈیشن ان کی سیریس بالکل تھی ان یا اٹ واز پیشنٹس جسٹ کے کرونا جس کے افیکٹ سے؟ ہاں نہیں، ان چاروں پیشنٹس میں کوئی نہ کوئی ایسی کنڈیشن موجود تھی جس کی وجہ سے ان کی ڈیزیز میں تھوڑی ورسننگ آئی تھی. مطلب یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل ایک تو ایک طرف ایج فیکٹر تھا اور ایک طرف یہ نہیں تھا کہ ایک بالکل ہیلدی انسان صرف کرونا پازیٹیو ہونے سے اس کی ڈیتھ ہوگی. وینٹیلیٹر کس حد تک معاون ہوتا ہے اور وینٹیلیٹرز کی صورتحال یہاں پر کیا ہے اور وہ وہاں پر کتنے لوگ گئے اور پھر وہاں سے وینٹیلیٹر سے بھی واپس آ گئے صحت یاب ہو گئے؟ ایسے بھی کوئی کیسز ہیں؟ وینٹیلیٹرز کی صورتحال یہ ہے کہ جی پہلے ہمارے پاس وینٹیلیٹرز نہیں تھے، ابھی ہم نے 10 وینٹیلیٹرز جو ہیں اپنے آئی سی یو میں رکھے ہیں اور ان کو یوز بھی کر رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ بہت سارے لوگ وینٹیلیٹرز پہ نہیں گئے ہیں. یہ جن پیشنٹس کا میں ذکر کر رہی ہوں جن کی اموات ہوئی ہیں وہ یقیناً ان کو ہمیں وینٹیلیٹ کرنا پڑا تھا. صرف ایک پیشنٹ ایسے ہیں جو وینٹیلیٹر سے آف ہوئے ہیں اور وہ کچھ دنوں سے وینٹیلیٹر سے آف ہیں، تو امید کر رہے ہیں کہ شاید وہ ہمارے سروائیور میں سے ہوں گے جو وینٹیلیٹر سے جنہیں ہم وین آف کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو وہ واحد. اور باقی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 107 پیشنٹس ہیں تو وہ بالکل مائلڈ سمٹمز کے ساتھ، نارمل سمٹمز کے ساتھ وہ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں؟ مائلڈ ٹو ماڈریٹ سمٹمز کے ساتھ یہ پیشنٹ آئے تھے اور ان میں سے میجورٹی جو ہیں وہ ریکور کر گئے ہیں. سو اس وقت اگر آپ ہم سے کیور ریٹ پوچھیں تو تقریباً 22 پیشنٹس ایسے ہیں جو مکمل طور پر جن کے ٹیسٹ نیگیٹو ہو چکے ہیں. وچ از پازیٹیو ان اے وے کہ نیگیٹو بھی ہو گئے اور لوگ ریکور بھی کر رہے ہیں. رضوان رضی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر، اس وقت جو اقدامات ہیں بطور صحافی سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اس وقت سیاست کھیلی جا رہی ہے اور ہر طرف سے سیاست ہو رہی ہے، یہ اٹ از کوائٹ انفارچونیٹ، اٹ واز ناٹ ایکسپیکٹڈ کہ شاید اس طرح کا معاملہ ہوگا. شروع میں بڑی میچورٹی نظر آئی تھی لیکن پھر وہ میچورٹی کسی بھی طرف سے اب ہمیں نظر نہیں آ رہی. ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہیں، ایک دوسرے کی انکمپٹنس کی باتیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز بنتی ہیں اس موقع پہ یا ترک کر دینی چاہیے تھی یہ ساری کی ساری سیاست اور فوکس صرف اس پینڈیمک کو ڈیل کرنے میں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ حکومت سے ہوتی اور حکومت اس کو لے کے آگے سے چلتی. اور جب حکومت ڈیوٹیاں لگائے اور حکومت یہ کہے کہ آپ نے تن کے رکھنا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتی. اپوزیشن تو پہلے ہی مارجنلائز ہوتی ہے، اس کے پاس تو کوئی پاور ہی نہیں ہوتی. لیکن اہل سیاست جانے. میں تو صرف اس بات کے اوپر تھوڑا سا کروں گا. پنجاب کے اندر بڑا شور مچایا گیا، بڑی دھمالیں ڈالی گئی ہیں کہ جناب ہم نے 8 لیبارٹریاں بنا دی ہیں. آج کی تاریخ تک وہ لیبارٹریاں انہوں نے بنائی، ویسے وہ پچھلی گورنمنٹ بنا کے گئی تھی ویسے بائی دا وے، لیکن ان لیبارٹریز کو جو کٹس فراہم ہونی تھی وہ آج کی تاریخ تک نہیں ہو سکی. اس کے اوپر آپ لاہور کے گلی گلی میں جا کے کسی بچے سے پوچھ لیجئے کہ کیوں نہیں ہو سکی. وہ کہے گا کہ جس نجی لیبارٹری کو اجازت ملی ہوئی ہے اس کا کس حکومتی پارٹی سے کیا تعلق ہے، وہ آپ کو پوری تفصیل بتا دے گا. اور وہ جو پنجاب کے اندر ٹیسٹ ہو رہا ہے جی، وہ ٹیسٹ نہیں ہو رہا، وہ دھوکہ ہو رہا ہے، وہ دھرو ہو رہا ہے. وہ ٹیسٹ ہو ہی نہیں رہا کرونا کا نا، وہ کسی اور چیز کا ٹیسٹ کر رہے ہیں بھیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے پنجاب کے اندر بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے جو ہم نے چھپایا ہوا ہے. اور جیسے جیسے ٹیسٹ ہوں گے آپ کو وہ سامنے نظر آئے گا اور وہ ایکسپوز ہوتا جائے گا. آپ دیکھیے نا کس طرح پنجاب میں پہلے کم پیشنٹ شو کیے، اب بڑھتے جا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں بھائی کو پراپر ٹیسٹ تو کرواؤ. وہ اگر کوئی پوچھ لیتا ہے کہ کٹس کہاں ہیں، اگر ان 8 لیبارٹریوں کو نہیں ملے جس کا کریڈٹ آپ کلیم کر چکے، جس کے اوپر آپ میڈیا میں دھمال ڈال چکے، بھائی وہ لیبارٹری آج کی ڈیٹ تک 8 لیبارٹریوں کی انہوں نے دھمال ڈالی تھی، وہ ابھی تک آپریٹو نہیں ہو سکیں. پھر وہ کب آپریٹو ہوں گی؟ جب یہ سارا ڈیزاسٹر جو ہے وہ اپنی پیک پہ پہنچ جائے گا. تو میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا جو انتظامی معاملات ہیں نا یار ان کو بھی ذرا توجہ دے لیں، آپ کی مہربانی ہے. لاہور کے آپ اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس کا تو نیگیٹو ہے اس کے گھر تو پولیس پہنچ جاتی ہے، اور ہم نے اسے بیماری سے زیادہ ایک سٹگما بنا دیا ہے. پورے محلے میں وہ بیچارہ اچھوت ہو جاتا ہے، اس گھر کی ایسی تیسی پھر جاتی ہے. اور اس سٹگما کے نتیجے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں اب بتانے کو. وہ کہتے ہیں گھر پہ مر جانا لیکن پنجاب حکومت کے کرنٹائن میں نہ جانا. سندھ میں بھائی گئے ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ حالات قدرے بہتر ہیں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے نا ہم نے ایکسپو سینٹر کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے آئسولیشن کیا ہوتا ہے. ہم نے ایک جناب پورے اس کے اندر لگا دیے اور ایک ڈیزاسٹر کریٹ کرنے کی بنیاد رکھ دی ہے. میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن یار جو آپ کے نے کرنا تھا، جس کا آپ اعلان کر دیتے ہیں، جس کا آپ کریڈٹ کلیم کر لیتے ہیں، وہ تو کر دیجئے یار. اس ڈیزاسٹر میں سے اب بہت ہو گیا. وہ اس نجی لیبارٹری نے بہت کما لیا یار، ٹھیک ہے، لیکن اب چھوڑ دو اس قوم کی جان یار. اب کچھ کم از کم اب نیگیٹو جب میرا ٹیسٹ آتا ہے تو مجھے کوئی لیبارٹری اس ملک میں اس کا سرٹیفکیٹ دینے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے.
اور جب پازیٹیو آتا ہے تو پکڑنے کے لیے پوری اسٹیٹ کی مشینری میرے گھر آ جاتی ہے. یہ جو نہیں, مجھے ذرا رضوان صاحب اس کی وضاحت کر دیں کہ کیا مطلب آپ کو کون نہیں اگر نیگیٹو آ رہا ہے تو کون سی لیبارٹری آپ کو نہیں کہہ رہی کہ آپ نیگیٹو ہے؟ بہت سے لوگوں نے کرایا ہے ان کو نیگیٹو. کوئی بھی لیبارٹری پنجاب کے اندر میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں نے ایک پیشنٹ کے ساتھ بھگتا ہے اور وہ پیشنٹ نہیں تھا بیچارہ, ٹھیک ہے, اور اس کا رزلٹ نیگیٹو آ گیا. انہوں نے کہا آن پیپر کوئی پیپر نہیں ہے, آپ بس آپ کا نیگیٹو ہے, آپ جائیں. اس کا کوئی مجھے یہ واضح کریں کہ اگر آپ کہیں بھی جاتے ہیں جہاں پر یہ فیسلٹی موجود ہے کہ آپ کورونا کا ٹیسٹ کرا سکیں اور وہ وہاں پر نیگیٹو آتا ہے تو وہ آپ کو کوئی رزلٹ نہیں دیتے جس طرح باقی کسی ٹیسٹ کا دیا جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں بس جائیں ٹھیک ہے, آپ نیگیٹو کا رزلٹ نہیں آپ کو دے رہے. پازیٹیو ہوتا ہے تو وہ فوراً ہمیں لے کے پہنچ جاتے ہیں جی, وہ لینے کے لیے پہنچ جائیں گے جی. لیکن اگر وہ نیگیٹو ہوگا تو وہ آپ کو ٹیسٹ نہیں دیں گے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے خود بات کی, انہوں نے کہا جی یہاں سے نکلتے ہی آپ کو پھر آپ کرونا کیچ کر لے آپ کا بندہ جو ہے تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے. ان کا ایک اپنا لاجک ہے, لیکن اس کا کوئی بھائی میں پھر آگے جا کے کسی کو کیا دکھاؤں, کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس میں نے بھی تو دکھانی ہے نا. میرے اوپر الزام لگا کہ تمہارا ٹمپریچر ہائی ہے اور تمہیں کووڈ-19 ہے, کرونا ہے. میں پہنچ گیا لیبارٹری پہ ٹیسٹ کروانے. اب میں اس اتھارٹی کو جا کے گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی آپ لیبارٹری سے کنفرم کر لیجئے, لیبارٹری کے اوپر فلڈ اتنا, لیبارٹری اسے لفٹ نہیں کرا رہی, میں لٹکا ہوا ہوں. اور یہ میرا مسئلہ نہیں ہے یا میرے پیشنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس شہر کے اندر بیشتر لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جنہیں کہا گیا کہ جناب آپ ٹیسٹ کروا کے ہیں. اب انہوں نے ٹیسٹ تو کروا لیا, 10,000 فیس بھی دے دی ہے, لیکن نیگیٹو کا اسے کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے, یہ میرے لیے اٹس کوائٹ نیوز, کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے, لہٰذا میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. جہاں تک اسلام آباد کا معاملہ ہے تو میرے کچھ جاننے والوں میں جن لوگوں کو کچھ شبہ ہوا تو انہوں نے NIH سے ٹیسٹ کرائے اور باقاعدہ میں نے نیگیٹو کی ان کی رپورٹس دیکھی ہیں. تو جس طرح سے آپ نارمل کسی بھی ٹیسٹ کی آپ کو کوئی بھی لیب رپورٹ دیتی ہے اس پہ باقاعدہ لکھا ہوا کہ کرونا وائرس نیگیٹو, میں نے دیکھا ہے. پنجاب میں یہ صورتحال کیوں ہے میں نہیں جانتا, اس پر مزید بات ہم کریں گے. میں خورشید ندیم صاحب کی جانب پڑھوں گا. خورشید صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, اس وقت پہلے تو علماء و مشائخ نے خود سے اعلانات کر دیے کہ جی جب ایکسٹینشن ہوئی اس کے بعد ان کے ساتھ ڈائیلاگ پروسیس میں جایا گیا, صدر پاکستان, پھر وزیر اعظم صاحب. اب حتمی طور پر یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر آئندہ جمعے کو بطور یوم توبہ منائے جانے کی بات ہے. یہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات تو کی گئی ہے, جو 20 نکات ہیں وہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, وہ بڑا واضح طور پر تمام تر احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان کو فالو کون کرے گا اور انشور کون کرے گا کہ یہ فالو ہو رہی ہیں تمام تر چیزیں؟ دیکھیے, ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ اس وائرس کا کوئی علاج آپ کے پاس نہیں ہے, صرف آپ پریونشن کے لیے کوئی اہتمام کر سکتے ہیں, اور پریونشن کا بھی ایک ہی طریقہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ. یہ اتنی آبویس, اتنی کلیئر بات ہے کہ اسے نہیں ہو سکتی. اس لیے ہر حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار کرے اور اجتماعات کی ہر شکل کو ممنوع قرار دے. یہ سارے عالم اسلام میں بھی ہے, باقی دنیا میں بھی ہو رہا ہے. اس کے بعد ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ ہم عام آدمی کی عبادت گاہوں تک جو رسائی ہے اس کو پابندی لگا دیں, اس کو بند کر دیں. کوئی مسجد نہ جائے, اندر نہ جائے, کوئی گرجا نہ جائے. آپ دیکھیے کہ اس وقت بیت اللہ بند ہے, مسجد نبوی بند ہے عام لوگوں کے لیے, وہاں وہ لوگ نہیں جا رہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین میں انسانی جان کی حرمت کو بہت غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان لی اسے پوری انسانیت کی جان. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ریاست قائم کیوں ہوتی ہے؟ ریاست کے قائم ہونے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرے. لہذا ریاست کو چاہیے تھا کہ پہلے دن جب یہ بات واضح ہوتی تو اس کے بعد ہر طرح کی پابندیاں عائد کر دیتی اور عوامی اجتماعات کی کوئی شکل مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو باقی نہیں رہتی. لیکن پاکستان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو مذہبی ہیں وہ ان کی ایک نیوسس ویلیو ہے, وہ ایک سٹیک ہولڈر ہیں, وہ ایک انٹرسٹ گروپ ہیں. اس لیے وہ یہ حکومتیں, ہر جو بھی حکومت رہی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ کوئی تصادم کی کیفیت پیدا نہ ہو, ان کو راضی رکھا جائے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ صدر مومن نے سارے علماء کو بلایا, اس سے پہلے الازہر سے فتویٰ لیا, اب پھر علماء کو جمع کیا, اور پھر وہ جو بات کہی گئی وہ میرے نزدیک اتنی مبہم اور خطرناک ہے کہ جس پازیٹیو نتائج میں نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. وہ جتنی 20 نکات میں باتیں کہی گئی ہیں وہ ساری کی سماجی آداب سے متعلق. اس ملک میں جو عوامی شعور عالم ہے وہ آپ جانتے ہیں کیا ہے.
ابھی پیسے تقسیم ہو رہے ہیں احساس پروگرام کے ساتھ، تو کیسے اجتماعات میں لوگ جا رہے ہیں. میں راولپنڈی میں رہتا ہوں، بازار میں لوگ اسی طرح اجتماع کی شکل میں جا رہے ہیں، گلیوں بازاروں میں لوگ آپ کو دکھائی دیتے ہیں، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. اس لیے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مسجد میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا، مجھے پورا یہ یقین ہے اس معاملے میں کہ کسی اس خواہش کا اور کسی اس پابندی کا اہتمام نہیں ہوگا، اور لوگ اپنی اسی روایتی تساہل اور بے نیازی کی وجہ سے ایسے خلط ملط ہو جائیں گے کہ اس کا الگ کرنا مشکل ہو جائے گا. پھر یہ بات ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں، وہ آپ کو بتائیں گی کہ یہ بات اب پرانی ہو گئی کہ فلاں فلاں سمپٹمز ہوں تو یہ بیماری ہوتی ہے، بلکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سمپٹم نہ بھی ہوں تو بھی آپ ایک پوٹینشیل مریض ہیں. اس لیے آپ کو تو سوشل ڈسٹینسنگ کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. میرے نزدیک اس کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ حکومت یہ کہتی کہ عام آدمی مسجد میں نہیں جائے گا اور اس کے لیے مسجد کے دروازے بند ہیں. تاہم اس سے مراد یہ نہیں کہ مساجد بند ہوں گی، مسجد کا خادم، مسجد کے وہاں امام، مسجد کے ایک دو افراد وہاں ہوتے ہی ہیں، مؤذن ہے، وہ مسجد کو آباد رکھیں گے، اذانیں بھی دیں گے، فرض نمازیں بھی ہوں گی. یہ جو ایک درمیان کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے اور لوگوں کو سماجی نصیحتیں کی گئی ہیں، یہ کام کرنے والی نہیں ہیں. اور پھر جیسے کہا گیا کہ اچھا اگر درمیان میں پھیل گیا تو ہم روک دیں گے. اب آپ بتائیے کہ درمیان میں خدا نخواستہ پھیل گیا اور یہ جس طرح سے ملٹی پلائی ہوتا ہے یہ وائرس، جی اس کی بات کو آپ کیا کریں گے؟ مریض ہو جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غیر محتاط فیصلہ ہوا ہے. حکومت نے بھی سیاسی نقطہ نظر سے اس کو دیکھا، اور علماء نے بھی ایک سماجی مفاداتی گروہ، انٹرسٹ گروپ کے طور پر دیکھا سارے معاملے کو. انسانی جان کی حرمت، اس جان کی اہمیت کے تناظر میں کسی نے نہیں دیکھا. حکومتیں ڈرتی ہیں کہ مذہبی لوگوں کو ناراض نہ کریں، لہذا وہ ان کو ساتھ ملا کے چلنا چاہتی ہیں. دوسری طرف جو لوگ ہیں جن کا تعلق جیسے میں نے عرض کیا کہ حکمرانوں کے ساتھ ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے خلاف کوئی نوٹ کھڑا ہو. تو میں اس کو غیر محتاط پالیسی سمجھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ خاتم بدہن میرے منہ میں خاک، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ یہ اس طرح سے ورک کرے گا. اور مجھے اگر خدا نہ خواستہ عبادت گاہیں بھی اس کا مرکز بن گئی. آپ کے سامنے دنیا میں یہ ہے، انڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغی جماعت کو انہوں نے ہدف بنایا ہوا ہے انڈیا کی گورنمنٹ نے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے وائرس پھیل رہا ہے. تو کیوں اہل مذہب اس پہ اصرار کرتے ہوئے اپنے آپ کو مجرموں کی فہرست میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس بات کو نہیں جان سکا. مجھے خورشید ندیم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ چونکہ کچھ مذہبی رہنماؤں نے اعلانات کر دیے تھے اور پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنے پیچھے ایک فالوئنگ رکھتے ہیں، تو یہ بے شک ایک نہ چاہتے ہوئے بھی حکومت کو یہ ایک عمل کرنا پڑا ہے اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا پڑا ہے اور ایک بات کو ماننا پڑا ہے، نہ چاہتے ہوئے. نہیں دیکھیے، حکومت کو چاہنے یا نہ چاہنے کا سوال نہیں. حکومت کے لیے عام آدمی کی زندگی ایک مسئلہ ہے. حکومتیں بڑے فیصلے لیتی ہیں جب عام آدمی کی زندگی کو بچانا ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ایک اویئرنیس لیول لوگوں پہ پہنچانا چاہیے تھا اس میں بھی کمی ہے. مذہبی طبقات کو آپ پوری چھوٹ دے رہے ہیں، اب ان کو وہ کام کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں. یہ تو کہ ایمرجنسی کا واقعہ ہے، آپ کے سامنے بیت اللہ بند ہو گیا، یعنی اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ وہاں کے آج بھی اخبارات میں لکھا ہوا ہے وہاں کے نماز کہ تراویح آپ گھروں میں پڑھیں. اور پھر میں آپ سے کروں کہ تراویح کے بارے میں یہ بات اہل علم میں مختلف ہی ہے کہ یہ ایک اصل میں انفرادی عبادت ہے. ہمارے ہاں شیعہ مسلک بھی یہی ہے، اہل حدیث مسلک بھی یہی ہے، لیکن لوگ اس کو ایک نفلی عبادت پر اتنا اہتمام کرنا جو ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی انسانی جان کو خطرے میں ڈالنا. دیکھیے، دین پہ غور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مقاصد شریعت کے تناظر میں چیزوں کو دیکھیں. ایک یہ ہے کہ آپ جزیات کی تناظر میں دیکھیں. مقاصد شریعت میں حفظ جان پہلا مقصد ہے، انسانی جان کو بچانا پہلی اس کی حیثیت ہے. تو اس لیے اس تناظر میں ہم فیصلے کریں، مساجد کو کھلے رکھنے کے، آپ عبادت گاہوں کو کھلے رکھنے کے فیصلے اس کے تناظر میں کریں. اور پھر آپ دیکھیں پورا عالم اسلام، یعنی آپ سارا عالم اسلام اس بارے میں ایک ہی رائے رکھتا ہے، لیکن پاکستان بالکل مختلف رائے رکھ رہا ہے. یہ میرے لیے قابل فہم نہیں ہے بات بالکل. یہ سر شاید کسی کے لیے بھی نہیں ہے یا اس طرح سے سمجھ نہیں آئی ہے، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ اب جو ایک حقیقت ہے وہ یہ کہ ایک طرف وہ اعلانات ہیں جو ان کچھ حضرات نے کیے جب لاک ڈاؤن میں ایکسٹینشن کی بات سامنے آئی تو اپنے تئیں انہوں نے اعلان کر دیے، لیکن اب چونکہ یہ حکومت کا فیصلہ ہے تو یہ فیصلہ اب یقیناً تمام علماء و مشائخ اور جو لوگ بھی ہیں وہ اس کو اب تسلیم کر رہے ہیں کیونکہ یہ بات حکومت نے کہہ دی. سوال اب یہ صرف ایک پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی اگر سچویشن خراب ہوتی ہے یا اس کا پھیلاؤ مزید بڑھ جاتا ہے تو اس وقت یہ ذمہ داری کس پر عائد کی جائے گی، کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ اور وہ یقیناً پھر ہم چونکہ سب حکومت کو فالو کر رہے ہیں تو حکومت سے ہی سوال کیا جائے گا جس نے یہ فیصلہ کیا ہے. بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر اس پر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا.
جی ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہوئے مزید بات کرتے ہیں. 2-3 پوائنٹس ہیں ڈاکٹر صاحبہ جو سامنے آئے ہیں. پتہ نہیں پنجاب میں یا نیگیٹو نہ بتانا, رضی صاحب نے جو بات کہی یقیناً وہ پورے وثوق سے وہ بات کہہ رہے ہیں. پتہ نہیں اگر آپ اس پر کامنٹ کرنا چاہتی ہیں, آپ کے نالج میں ہے یا نہیں تو کر دیجئے کہ کوئی پالیسی ہے ایسی کہ نہیں بتانا اگر کوئی نیگیٹو ہے کہ تھوڑی دیر بعد نہ کیچ کر لے. دوسرا جو بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ, اور بہت سارے لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے, وہ جو یہ سٹگما کا ایک سوالیہ نشان ہے. بہت سارے لوگ یہ بتانا ہی نہیں مناسب سمجھ رہے. یہ مجھے ایک دو اور لوگوں نے بھی بتایا کہ بالکل کسی اگر شخص کی کوئی موت ہوئی تو کہہ دیا جی ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے, نہیں بتایا کہ کوئی ایسے سمٹمز تھے یا نہیں تھے, یا کوئی فلو تھا یا بخار تھا اور پھر طبیعت خراب ہوئی. تو لوگ ایک چونکہ بالکل یہ چھوت سمجھ لیتے ہیں, یا جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں جی خبر آ گئی فلاں پوری اسٹریٹ کو کارڈن آف, محلے کو کارڈن آف بند کر دیا, یہ کر دیا فیملی. یہ بھی وجہ ہے کہ لوگ شاید ایک سٹگما سمجھ کے ڈرتے ہوئے بہت ساری چیزیں نہیں بتا رہے ہیں. جی بالکل, جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ نیگیٹو رپورٹ نہیں بتائی جاتی, ویسے اس طرح کی تو کوئی پالیسی نہیں ہے ہمارے پاس. میں خاص طور پر اسلام آباد کی بات آپ کو زیادہ کلیئرلی بتا سکتی ہوں کہ ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹس ہیں, اتنا ضرور ہے کہ کبھی کبھی رپورٹس میں ڈیلے ضرور ہو جاتا ہے, لیکن اتنا زیادہ ڈیلے بھی نہیں ہے. جتنے بھی پازیٹیو کیسز ہوتے ہیں ان کو تو ہم نے انفارم کرنا ہی کرنا ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ نیگیٹو کو بھی ہم انفارم کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی رپورٹ نیگیٹو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں آبویسلی ان کو اسپیشل احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے اپنے گھر میں آئسولیٹ بھی ہونا ہوتا ہے, اور ہم نے ان کے ساتھ پورا ایک رابطہ رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے دوبارہ ٹیسٹ کب کرنا ہے آپ نے, اور کون سی احتیاطی تدابیر آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے ضروری ہے. اسی طرح سے نیگیٹو رپورٹ والوں کو بھی بتانا اتنا ہی اہم ہے جتنا پازیٹیو والوں کو بتانا اہم ہے, کیونکہ اگر وہ نیگیٹو ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا سٹگما اور فیئر یقیناً ان کے ذہن میں ہوتا ہے. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ وہ نیگیٹو ہے تو یقیناً ان کے لیے ایک بڑی خبر ہوتی ہے, اور وہ جو جتنے وہ محتاط ہو رہے ہوتے ہیں, اور آبویسلی جو اسپیشل یا ایکسٹرا پریکاشنز ہوتی ہیں اور ایک جو مینٹل سٹریس ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا وہ بچ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ہماری طرف سے تو ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے, اور میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں بھی ایسی کوئی پالیسی ہوگی, بٹ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیئر پالیسی. لیکن آئی تھنک کہ نیگیٹو رپورٹ کا بتانا بھی اتنا ہی اہم ہے. کو پرچہ دیا جاتا ہے کہ آپ نیگیٹو ہیں؟ جی ہمارے پاس تو باقاعدہ ایک رپورٹ آتی ہے, ہم اس کا پرنٹ بھیج دیتے ہیں, یا پھر ہم پیشنٹس کو واٹس ایپ پہ جیسے ایک نارمل پروسیجر ہے کسی بھی لیب کا. ٹھیک ہے. اور سٹگما کی بات, سٹگما کی بات بھی بڑی اہم ہے. ایسے ہمارے نالج میں بھی ایسے بہت سے کیسز آ رہے ہیں جو کہ آبویسلی ان کو پسند نہیں ہے کہ بتایا جائے, جنرل پبلک اس سے اویئر ہو, یا ریلیٹیوز یہ جانے کہ آپ پازیٹیو ہیں. تو میرے خیال میں ایک نیچرل سی بات ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ڈیزیز ہو, شروع میں جب ہمارے پاس مختلف ڈیزیزز ہوا کرتی تھی, لائک ابھی بھی ہیں, لائک ہیپاٹائٹس سی ہے, ہیپاٹائٹس بی ہے, اس کا اتنا سٹگما ہوا کرتا تھا کہ لوگ اس کا ٹیسٹ نہیں کروایا کرتے تھے. بی اور سی کی بات کر رہی ہوں. اس کے بعد پھر ایک سٹیج آئی کہ ایچ آئی وی کا ٹیسٹ جو ہے وہ سامنے کوئی بھی نہیں آگے کروانا چاہتا. تو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تھوڑی سی چینج ہوئی ہیں, کیونکہ ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز آ گئیں, لوگوں کو اویئرنیس مل گئی کہ اس چیز کا علاج ہے, اس کا علاج نہیں ہے. تو لیکن ہر بیماری کے ساتھ کوئی نہ کوئی سٹگما جڑا رہتا ہے. تو یہی بات ابھی ہمیں کووڈ کے حوالے سے بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. دونوں اسپیکٹس دیکھنے چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یقیناً یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو چھپ سکے. یقیناً لوگ چاہتے ہیں کہ نہ پتہ چلے, لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے یہ اویئرنیس پورے اسٹریٹ میں یا محلے میں ہو ہی جاتی ہے کہ اس پیشنٹ کی ڈیتھ کس طرح سے ہوئی ہے یا ہاسپٹلائز رہے ہیں. ایک لحاظ سے میرے خیال میں جاننا ضروری بھی ہے کہ اس کے لیے جو پریکاشنس ہیں جو سب لوگوں کو لینی چاہیے, ارد گرد کے لوگوں کو لینی چاہیے, ریلیٹیوز کو لینی چاہیے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ اس کو چھپائیں گے, کسی سے بھی چھپائیں گے, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر کس طرح سے یہ انفیکشن جو ہے وہ ٹریول کر سکتا ہے. چھپانا جو ہے وہ آپ میرے خیال میں کوئی بھی اچھی حکمت عملی نہیں ہے. وقتی طور پر اپنے لیے تو شاید آپ کچھ اپنے بچت کر لیں گے, لیکن آپ کتنے لوگوں کو یہ منتقل کر کے ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیں گے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس کو سٹگما کے طور پر لینا نہیں چاہیے, لیکن یہ ریالٹی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر لیا جا رہا ہے, یا لوگ بتانے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں, یا کہہ رہے ہیں جی جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ نیچرل ہے, یا ہارٹ اٹیک ہے, مطلب جی ٹائم آیا تھا اور موت واقع ہوگی. میں ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب جو جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو ٹیمپریچر, اور ایک بات جو سپریم کورٹ میں بھی چل رہی ہے کہ کوئی پیناڈول کی 2 گولیاں کھا کر اسکریننگ سے نکل گیا ہے, یہ اتنا آسان ہے کہ مطلب اگر کسی کو ٹیمپریچر ہے تو وہ کرونا سے ہٹ کے بھی ہو سکتا ہے, نارمل فیور بھی ہو سکتا ہے, اور اگر وہ کرونا کا فیور ہے تو وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے جو شاید اس کو کہیں ہمیں قابو کرنے میں نظر آ رہی ہو, کہ ہم اس پہ کہیں پوری طرح سے کیلکولیشن کر سکتے ہیں, اس وائرس پہ کہیں قابو پا سکتے ہیں, اس کو سمجھ سکتے ہیں. جتنی بھی چیزیں بتانے کے باوجود یہ سمجھ سے ایک بالاتر چیز کیوں نظر آ رہی ہے اب تک؟
دیکھیے ٹیمپریچر والی جو بات ہے، جو پہلا آپ کا پارٹ ہے کویشچن کا کہ اسکیننگ والی جو بات ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے. اگر اسکیننگ کے دوران اگر پیشنٹ کو بخار نہیں ہے تو آپ نہیں بتا سکتے کہ جو علامات ہیں وہ کرونا کی ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ یہ اسکریننگ پرپز کے لیے ہوتا ہے. جس کو بخار ہوگا آپ اس کو سیپریٹ کر لیں گے، جس کو نہیں ہوگا آپ اس کو سیپریٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی اسکریننگ عام طور پر ایئرپورٹس پہ کی جاتی ہے، یا جہاں پہ گیدرنگز میں لوگ کسی بھی چیز کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، کسی کانفرنس کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فیبرائل ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو کرونا ہو. لیکن دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صرف بخار کا ہونا ایک علامت نہیں ہے جو کرونا کے بارے میں بتائے. اور کئی بیماریاں ہیں جن کی صورت میں بخار ہو سکتا ہے، عام موسمی نزلہ زکام، کوئی اور وائرل انفیکشن، کوئی اور بیکٹیریل انفیکشن کی صورت میں بھی بخار ہو سکتا ہے. سو صرف ایک ٹیمپریچر کی اسکیننگ کی بنیاد پر آپ کچھ نہیں بتا سکتے، لیکن سمپل اسکریننگ پرپز کے لیے کسی کو آپ نے آئسولیٹ کرنا ہے فرام دا ادر پیپل، تو آپ کہیں کہ چلیں یہ جو پرٹیکولر پرسن ہے جس کا بخار ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے، اس کو کرونا کے لیے اسپیسیفکلی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگین وہی بات ہے کہ جو نیگیٹو لوگ ہیں اگر اس ٹائم پہ وہ سمٹومیٹک نہیں ہے تو کسی بھی سٹیج پہ سمٹومیٹک ہو سکتے ہیں. تو بہت ساری باتوں کو یعنی مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو علامات ہیں یہ ساری کرونا کی ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک. رضوان رضی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، اس وقت جو سائملٹینیسلی ایک اور معاملہ چل رہا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ سپریم کورٹ کا خود نوٹس ہے، اور اس میں جو پہلے ریمارکس آتے رہے اور اب جو آج کے بھی ریمارکس ہیں کہ کھربوں روپے خرچ ہو چکے، مریض صرف 5000 ہیں، جو اس وقت رقوم کی تقسیم ہے اس پر سوالیہ نشان، پھر جو صوبوں کو فنڈز کا اجرا ہے ان کی مانیٹرنگ کی بات، بڑا سیریسلی سپریم کورٹ اس سارے معاملے کو لے رہا ہے اور بڑا اسٹرکٹلی اس پر اپنے بیانات سپریم کورٹ کے ججز دے رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں اسے آپ؟ دیکھیے سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ان کا مخاطب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نہ میں ہوں، نہ میڈیا ہے، نہ سول حکومت ہے. تو جو ہے وہ ان کا جواب دے لیں گے. مجھے اور آپ کو اس میں پنگا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈر گئے ہیں آپ رضی صاحب کچھ اور عرصے سے؟ میں ابھی خورشید محمود ندیم صاحب فرما رہے تھے پچھلے حصے کے اندر، خورشید صاحب بہت پاکستان کے نوجوان جو فہم اور دین کی فہم رکھنے والے لوگ ہیں اور جو لاجک سے بات کرنے والے ہیں، ماشاءاللہ ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور میں بہت زیادہ ان کی علمی استعداد سے مستفید بھی ہوتا ہوں اور امپریس بھی ہوں. اچھا دیکھیے، ہماری حکومت نے پہلے دن سے ہی اس مسئلے کو سنجیدہ لیا ہی نہیں ہے. یعنی مذہبی معاملے کے اوپر وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی صاحب بول رہے ہیں اور وہ مولویوں پہ تبرہ کر رہے ہیں. یعنی آپ جس کو گالی دے رہے ہیں آپ اس کے ساتھ نیگوسیشن میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ حکومت نے پہلی دفعہ نیگوسیشن کی ان کے ساتھ اور ایک رزلٹ پہ پہنچ گئے. اگر آپ کچھ دنوں کے لیے ان کو چپ کرا دیں، وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ان کے منہ پہ چھکو چڑھا دیں، وہ چپ کر جائیں، تو میرا خیال ہے کہ جو خورشید صاحب نے بات کہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو ہم آبزرو کر سکیں اپنے ورشپ پلیسز کے اوپر، وہ ممکن ہے. اور جتنا ایک سرکار نے جو کیا تھا اس کے اوپر بھی علماء کرام اور جو ہیں وہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن یہ ساتھ میں جو گالم گلوچ ہے نا جاری، اس کو نہ کیا جائے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے 15 لاکھ جو ہیں وہ ماسک آئے ہیں. صرف میں ماسک کی بات کر رہا ہوں، میں کٹس کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں سوٹس کی بات نہیں کر رہا. اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، نرسز کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، پیرامیڈکس کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں آئے. ان کو جا کے جو فلاحی تنظیمیں ہیں الخدمت وغیرہ وہ جا کے فراہم کر رہے ہیں. تو پھر سوال تو اٹھے گا، بھلے عدالت اٹھائے بھلے کوئی اور اٹھائے، کہ وہ پھر ادھر بھی نہیں تو گیا کتنے ہے جی. یہ سوال تو اٹھے گا نا جی. تو بس اسی سوال کا اگر ہمیں جواب مل جائے تو $450 ملین جو امریکنز نے ہمیں دینے ہیں وہ ان کا استعمال بھی محفوظ ہو جائے گا. جو $1 ملین ہمیں $2 ملین ہمیں جاپان نے دیا ہے، اور $1 ملین ہم نے $2 ملین ہم نے افغانستان سے بھی چھین لیا، ٹھیک ہے نا. تو اس کا بھی استعمال جو ہے نا جی وہ ذرا محفوظ ہو جائے گا. تو بہتر ہے ہم ایز اے نیشن اس کا جواب ڈھونڈ لیں کہ وہ جو چیزیں باہر سے آ رہی ہیں، وہ مطلب ماسک جو مارکیٹ میں بک رہا ہے اس کے اوپر اے گفٹ فرام چائنیز پیپل فار دا پاکستانی پیپل کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ پوچھنے والی بات ہے کہ ایک عام کمرشل آؤٹ لیٹ کے اوپر ماسک لینے گیا ہوں تو اس کے اوپر جو چھپا ہوا ہے وہ یہ چھپا ہوا ہے. یہ سوال تو ہے نا جی جس کا جواب کسی نہ کسی کو دینا ہے. بالکل صحیح ہے، سوال تو بالکل جائز ہیں، ان کا جواب بھی کسی نہ کسی کو دینا ہے. یہ ریالٹیز ہیں. لیکن رضی صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کیا کہہ رہا ہے اور کس کو کہہ رہا ہے، جواب وہ دیں، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت
نہیں ہے. یہ میرے خیال سے سیف پیسج ہے. اچھا لیفٹ آؤٹ اچھی آپ نے یہ کیا رضی صاحب, میں آئی مسٹ اپریشیٹ اٹ. خورشید ندیم صاحب آگے بڑھتے ہوئے, سر ایک طرف تو یہ بات ہے کہ جی اب ہم رمضان میں مساجد کھلی رکھیں گے, اب تو ایک معاہدہ طے پا گیا کہ فاصلہ کیا ہوگا, قالین نہیں ہوں گے, کس طرح سے وضو گھر سے کر کے آئیں, اینڈ نمبر آف انسٹرکشنز. یہ تو بات ہوئی اب کہ رمضان میں کیا ہونا ہے, یہ تو بات ہوئی تیسرے ہفتے کے بعد جا کے. جب انیشلی لاک ڈاؤن ہوا, آپ یقیناً آپ نے بھی یہ چیز وٹنس کی ہوگی اور میں نے خود پریکٹیکلی دیکھی, اور میں بہت حیران ہوا کہ جہاں پر ہم کراچی یا سندھ کی خبریں سن رہے تھے کہ کہیں پر اعلانات کیے گئے, پھر جمعے کے اجتماعات ہوئے, پھر پولیس کو انٹروین کرنا پڑا, وہ تو ایک بات ہے. یہاں پر تو باقاعدہ مساجد میں 5 وقت, میں راولپنڈی اسلام آباد کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, 5 وقت کی اذان ہوتی رہی, 5 وقت لوگ نمازی مسجد میں جا کر نماز پڑھتے رہے, کندھے سے کندھا جوڑ کر پڑھتے رہے, وداؤٹ سوشل ڈسٹینسنگ پڑھتے رہے. شب بارات آئی تو تقریباً مساجد مکمل طور پر وہاں پر عوام بڑی تعداد میں موجود تھے اور بھری ہوئی تھی. تو اب تو پھر ایک سٹیپ بہتر نہیں ہے کہ یہ پیچھے جو لاک ڈاؤن رہا اس میں تو بالکل ہی دھجیاں اڑائی گئیں, اب شاید کچھ مساجد میں اگر فاصلہ رکھا جائے گا تو وہ بہتر ہے. پہلے تو لاک ڈاؤن کے باوجود لوگ مساجد میں جا رہے تھے اور 5 وقت نماز ادا کر رہے تھے. سب سے پہلے تو میں رضی صاحب کا شکریہ ادا کروں, میرے بارے میں جن جذبات کا انہوں نے اظہار کیا ان کے لیے عافیت کی دعا کرتا ہوں, اور انتقاماً یہ بات کہتا ہوں کہ انہوں نے بھی پچھلے چند سالوں میں جس جرأت مندانہ صحافت کا مظاہرہ کیا اور ایک بیانیہ کے حق میں اپنی آواز اٹھائی, وہ یقیناً بہت کم لوگ اتنی جرأت کا مظاہرہ کر پائے. اس کے میں انتقاماً ان کے لیے بھی تاریخی جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. آگے بڑھتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. کہ اس وقت جو صورتحال ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ اس جمعے کو جو گزرا ہے اسلام آباد کی لال مسجد میں نماز ہوئی, اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح لوگ ایک ساتھ جمع تھے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اجازت دیں کہ وہ مسجد میں آئیں اور پھر اس کے بعد وہ 6 فٹ اور 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں. یہ ہو نہیں سکتا. میرے جو بات ہے میں آپ کی خدمت میں ابھی بھی عرض کر چکا کہ یہ سماجی دیگر مقامات جتنے ہیں وہاں بھی آپ دیکھیے اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی. لوگ نہ تو اتنے ویل اویئر ہیں, نہ اتنی سوشل ڈسٹینسنگ کی کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں. ان کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بالجبر آپ ان کو روکتے ہیں, آپ مسجدوں میں داخل کو بند کر دیتے ہیں. اور یہ کام بالکل حکومت کا ہے. اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی ناکامی ہوتی ہے تو حکومت ذمہ دار ہوگی. علماء یہ بات بھی کہہ چکے کہ ہم لوگوں کو زبردستی مسجد آنے سے نہیں روک سکتے, اور یہ ہمارا منصب بھی نہیں ہے. یہ کام حکومت کو, انتظامیہ کو کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اس کی اجازت دے دیں گے اور اس کے بعد آپ لوگ پھر خدا نخواستہ میں اصرار کرتا ہوں بطور دین کے ایک طالب علم کے کہ یہ ایک نفلی عبادت ہے. تراویح کی نماز ایک نفلی عبادت ہے. جہاں پر عبادتیں رکی ہوئی ہیں اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ حج کے امکانات بھی معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ حج بھی ہو پائے گا یا نہیں. اس صورتحال میں آپ اگر لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ مسجد میں جا کے تراویح پڑھیں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ایسی میں اگر یہ لفظ استعمال کروں کہ بے حکمتی کی بات ہے کہ جس کے بارے میں تو کوئی, مجھے حیرت ہے کہ ہمارے علماء بھی اس پر کیوں اصرار کرتے ہیں اور حکومت اس کے بعد اس کو کیوں قبول کرتی ہے. دیکھیے ایک ہی طریقہ تھا ان کے پاس. حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیاسی بنیاد پر سوچتی ہے. ہر حکومت جو رائے اگر دینی اعتبار کوئی تھی تو اس کے لیے عوامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ موجود تھا. جی ہمارے یہاں حکومتیں نظریاتی کونسل تو بنا دیتی ہیں لیکن ان سے مشارکت کا تکلف گوارا نہیں کرتی. پھر جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ان علماء کے پاس جاتی ہیں جو سماج کے اندر اپنی حیثیت رکھتے ہیں, جن کو یہ کہے کہ نیوسنس ویلیو انہوں نے بنا رکھی ہے. تو ان کے پاس صرف آپ جائیں گے, ان کو اسٹیک ہولڈر کے طور پر ایکسیپٹ کریں گے تو پھر ان کے مطالبات آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. حکومت کا کام, ریاست کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرے, اور اس موقع پر مساجد کو عام آدمی کے لیے بند کر دینا چاہیے تھا. اس کے علاوہ کوئی اور مجھے خورشید صاحب بتائیے گا کیا وہ علماء جو ایک حیثیت جن کا آپ نے ذکر کیا رکھتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں اس وقت ریاست سے یا حکومت سے, اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ان کی بات کو ماننا پڑا؟ جی بالکل, وہ بہت طاقتور ہیں. خاص طور پر جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور کے بعد اب وہ اقتدار کے کھیل میں ایک اسٹیک ہولڈر ہیں ہر ایک بات سے. اور آپ کی علم ہے کہ پاکستان کے مذہبی طبقات کو اپنے مقاصد کے لیے جس طرح استعمال کرتے رہے وہ لوگ جو اصل صاحبان اقتدار ہیں اس کی تاریخ بھی ہوئی ہے آپ کے سامنے. خود سپریم کورٹ کا ڈسیزن آ چکا فیض آباد کے بارے میں. تو یہ ان گروہوں کو, میرا خیال یہ ہے کہ ریاست بھی جب چاہتی ہے اپنے بعض مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے, ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی اور ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہتی ہے. اس کی اور شکلیں میں کہتا ہوں کہ آپ کو کرنی ہے تو کریں, لیکن عام آدمی کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں.
اس وقت عام آدمی کی زندگی کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں اب مذہبی طبقات ایک جس کو کہتے ہیں انٹرسٹ گروپ کی شکل اختیار کر چکے. اس کی وجہ سے اب حکومتیں ان سے خطرناک ان کو سمجھتی ہیں, ان سے ڈرتی ہیں, ان سے مل رہی ہوتی ہیں. اب دیکھیے آج بھی جو لوگ بیلے وزیر اعظم صاحب سے اور اس سے پہلے بھی, ان میں وہ کتنے لوگ ہیں کہ قومی سطح پر علم و دانش کے اعتبار سے پہچانے جاتے ہیں. آپ اپنے سامنے دیکھ لیجیے وہ فہرست. صرف ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ جن کی نیوسنس ویلیو ہوتی ہے, جو لوگوں کو مشتعل کر سکتے ہیں, جو لوگوں کو جذبات کو ریختہ کر سکتے ہیں. تو یہ سیاسی نظر سے چیزوں دیکھ, میرے نزدیک چاہیے یہ تھا کہ پہلے دن سے آپ انسانی جان کی پاسداری کرتے ہوئے, اس کی حفاظت کے اہتمام کرتے ہوئے اس پر پابندی لگاتے کہ کوئی آدمی کسی مذہبی یا غیر مذہبی مجلس میں نہیں جائے گا, اور اگر جائے گا تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی. علماء کو آپ بلاتے کہ آپ جمعے کے خطبات میں, عوامی اجتماعات جو ہوتے ہیں اس میں آپ اپنے پیغامات دیں لوگوں کو کہ اپنے گھروں میں رہیں, مساجد کی طرف نہ جائیں. لیکن ایسا نہیں کیا گیا, بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے طور پر علماء یہ فیصلہ کرتے رہے. مفتی منیر الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے. یہاں پنڈی کے اسلام آباد کے علماء مل کے اس ساری پورے اعلان کر چکے تھے کہ مسجدیں کھلی رہیں گی اور تراویح پڑھی جائے گی. جی بالکل صحیح. سچویشن میں آپ انسانی جانوں کو جتنا ولنریبل بنا دیتے ہیں, جتنا ان کو بہت ہی خطرناک چیز ہے میں دیکھ رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ضرور غور کیا جانا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ خدا نخواستہ کوئی وبا پھیل جائے. آخری بات میں یہ عرض کروں کہ یہ ہمارے ہاں ہر دن امراض, ابھی آپ کو پتہ کل جتنے لوگ مرے, یہ ریکارڈ لوگ مرے, 22 لوگ ایک دن میں مرے. یہ ریز کر رہا ہے, یہ بڑھ رہا ہے. اس کو جیسے جیسے آپ کھدائی کرتے جا رہے ہیں, جیسے جیسے ٹیسٹ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ کتنے لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں. اس لیے اس کو ایک صورتحال کو اس جگہ پہنچانے سے روکیے کہ خدا نخواستہ ایک بڑے ہم کسی عذاب میں مبتلا ہو جائے. اور بالکل صحیح, رائٹلی سیڈ خورشید صاحب, وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا سوشل ڈسٹینسنگ بالکل صحیح آپ نے فرمایا. میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو جاننا چاہوں گا, یقیناً میں آپ سے اس پر جو حکومت کا فیصلہ ہے وہ ہم سب نے تسلیم کیا ہے. جب اسلامی نظریاتی کونسل کی بات کی تو وہ بڑا ساتھ کھڑے ہوئے تھے. حکومت کے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل میرے پروگرام میں آئے, انہوں نے وہی حکومت کا ہی پیغام دیا, مساجد میں نہ جانے کی بات کی, اور پوری نظریاتی کونسل اس سارے معاملے پر کھڑی رہی. اور پھر کچھ علماء نے یہ اعلان کیا. میں میڈیکل اسپیکٹ آپ سے صرف اس سارے معاملے پر جاننا چاہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اجتماعات اور سوشل ڈسٹینسنگ کی, اور دوسری طرف ہم تراویح یا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں لوگوں کے موجود ہونے کی بات کرتے ہیں, تو ممکن ہے کہ وہ جو پریکاشنز کہے گئے ہیں ان کو لیتے ہوئے بھی کیا جو پھیلاؤ ہے اس کو روکا جا سکے, یا میڈیکل کیا کہتا ہے اس سارے معاملے پر کہ وہ ممکن نہیں پھر رہے گا؟ جیسے ہم بارہا اس بات کا ذکر کرتے آ رہے ہیں کہ یہ جو وائرل ہے, وائرل انفیکشن ہے, یہ ڈراپلیٹ سے پھیلتا ہے یا دوسرا کانٹیکٹ سے پھیلتا ہے. تو جو ڈراپلیٹ انفیکشن ہوتے ہیں, جب بھی پیشنٹ کھانستا یا چھینکتا ہے تو ان کے قریب جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کی جو سکریشنز ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر گرنے کا خدشہ ہوتا ہے, اور دوسرے انسان کی سانس کی نالی میں جانے کا ڈر ہوتا ہے. تو بیسیکلی جو ہم نے ایک جو ڈسٹنس متعین کیا ہے, جس کو WHO اور ہر کوئی اس کے اوپر فوکس کر رہا ہے کہ آپ کا جو ڈسٹنس ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 6 فٹ کا یا 1 میٹر کا ہونا چاہیے. اتنا ڈسٹنس مینٹین ہو تو چانسز ہیں کہ انفیکشن ٹرانسمٹ نہ ہو. لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اتنا کلوز ہے کہ وہ اس ڈسٹنس کے بیچ میں فال کر رہا ہے, تو پھر چانسز ہیں کہ کوئی کھانس لے گا یا چھینک لے گا تو یقیناً وہ وائرس جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو اسی لیے بار بار اب وہی بات جیسے یہ ہو رہی تھی کہ مساجد میں جانے والی, تو ہم نے بھی یہ چیز نوٹس کی ہے کہ ایون ہاسپٹل کے اندر بھی جو پیشنٹس آتے ہیں اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے ڈسٹنس پہ بیٹھنا ہے, یا آپ نے اگر لائن بنانی ہے تو اس میں اتنا ڈسٹنس مینٹین کرنا ہے, تو لوگ نہیں مینٹین کر رہے. لوگوں کو یہ اویئرنیس بار بار دینا بہت ہی ضروری ہے کہ اگر یہ ڈسٹنس مینٹین نہیں ہوا اور اگر انہوں نے اس چیز کو کیجول لیا تو پھر ہم خود اس چیز کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو یہ ٹرانسمٹ کر سکیں. میں ایک چیز جو کوئکلی جاننا چاہوں گا, جہاں پر جو پیرامیڈک سٹاف ہے, فرنٹ لائن ورکر ہیں, ان کو جتنا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اکراس دا گلوب اس وقت, سوشل میڈیا پر, ادروائز میڈیا, سب جگہ پر ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں سے جو میری گفتگو ہوئی ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس پر روشنی ڈال سکیں. اس وبا کا خوف اب اتنا پھیل چکا ہے ایک عام شخص کو کہ جو ان پیشنٹس کو جو متاثرہ ہیں کووڈ-19 سے, جن میں آپ خود بھی شامل ہیں, اس وارڈ میں موجود ہونا, ان کو ڈیل کرنا, کہ وہ بتا یہ رہے ہیں کہ لوگ اب ہم سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ہم وہاں سے آ رہے ہیں, ہم سے ملنے سے ہمارے گھر والے اب ہم سے خوف زدہ ہوتے ہیں. ایسی بھی کوئی صورتحال؟ بالکل ایسی صورتحال ہے, اور بہت سارے ڈاکٹرز کو اور پیرامیڈکس کو یہ بات فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہاں آپ تو اس وارڈ میں کام کر رہے ہیں تو چانسز ہیں کہ آپ ٹرانسمٹ کر سکیں. تو یہ بلا شبہ یہ خوف تو موجود ہے, اور فیملیز کے ساتھ جب جا کے ملتے ہیں یا گھر میں بچے موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ ایکسٹرا پریکاشنز کی ضرورت ہوتی ہے کہ ٹرانسمیشن کی جو بات کی جاتی ہے کہ جی اسمپٹومیٹک ٹرانسمیشن بھی ہو سکتی ہے, تو
پاسبلٹیز تو ہیں. یہ الحمدللہ اچھی بات ہے کہ اس طرح سے ہم نے اس چیز کو نوٹس نہیں کیا کہ کوئی اے سمپٹومیٹک پرسن سے کچھ زیادہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. تھیوریٹیکل بات ضرور ہے, چانسز ہیں کہ ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. لیکن یہ خوف اور یہ اسٹگما اور یہ فیئر جو ہے نا یقیناً سب کے اندر موجود ہے, اور ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ بہت سارے لوگ ملنے جلنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ وارڈ کے اندر کام کر رہے ہیں تو ہم سے نہ ملیں تو بہتر ہے. کیونکہ نارمل لوگ ایک دوسرے سے ملنے سے ڈر رہے ہیں, تو وہ لوگ جو ظاہر ہے وہاں پر ہیں, یہی وجہ ہے کہ جتنا ہم زیادہ اپریشیٹ کریں, وی مسٹ سلوٹ ٹو دی فرنٹ لائن ورکرز جو کام کر رہے ہیں. لیکن ہم سب بھی کیئرفل ہیں, اور ہماری خود بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ نہ ملیں, خاص طور پر جہاں پہ ہم اننیسیسری ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے وہاں نہیں جانا چاہیے, اور جتنا ممکن ہو ڈاکٹرز کو بھی اتنی ہی سوشل ڈسٹینسنگ کی ضرورت ہے جتنے کہ ایک عام شخص کو ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جی تینوں معزز مہمانوں کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, احتیاط احتیاط اور احتیاط, اور جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل پیرا ہونا, دس از دا اونلی سلوشن جس سے آپ بچ سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.